बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मुक़द्दिमत शेख के बारे में सबक जारी और सारी था, और हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर असहुल असानीद के हवाले से पढ़ा था कि बाज़ सनदें वो होती हैं जिनको असहुल असानीद का मर्तबा हासिल होता है, लेकिन जो साहिब मुक़द्दिमत शेख हैं उनके नज़दीक किसी भी एक सनद को असहुल असानीद का नाम देना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। तो इसी के हवाले से हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी, तो आप गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर इसको अच्छी तरह से मुलाजा कर सकते हैं। तो आज हम इमाम तिरमिज़ी, जो जामे तिरमिज़ी के मुसन्निफ साहब हैं, तो उन्होंने कुछ इस्तिलाहात का जो एतबार किया है हदीस के अंदर। हदीस अपनी किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर इन्होंने बाज़ इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है। बाज़ बाज़ अहादीस को उन्होंने बाज़ अहादीस के बारे में उन्होंने हसन और सही का इतलाक़ किया कि ये हदीस हसन भी है, सही भी है। या फिर बाज़ अहादीस बाज़ मकामात पर बाज़ अहादीस को हसन और गरीब या सही और गरीब के साथ इन्होंने मुत्तसिल किया है। तो इसकी वज़ाहत आज के सबक में पढ़ेंगे कि इमाम तिरमिज़ी ने जो बाज़ अहादीस के बारे में कहा है कि ये हदीस हसन और सही है, या सही और गरीब है, या गरीब और हसन है, तो इसका क्या मतलब है। क्योंकि सही तो वो होती है जिसके अंदर तमाम की तमाम शराइत हों, तमाम आबाब सबक की तरफ मुतवज्जे हों, सबक को सुने। तो सेहत की 6 शराइतें, जिस हदीस के अंदर 6 शराइत पाई जाएंगी तो वो हदीस सही होगी। और अगर 6 शराइत ना हो, एक शर्त कम हो जिसको तामुल जब्त कहते हैं, अगर तामुल जब्त की शर्त ना हो और बाकी 5 शराइत पाई जाएं तो उस हदीस को हदीस हसन कहा जाता है। तो एक ही हदीस सही भी हो, एक हदीस हसन भी हो, तो ये कैसे हो सकता है। एक हदीस या तो हसन होगी या तो सही होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक हदीस हसन भी हो सही भी हो, क्योंकि सही उस हदीस को कहते हैं जिसके अंदर 6 शराइत हों, और हसन उसको कहते हैं जिसके अंदर 5 शराइत हों। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि एक ही हदीस के अंदर 5 शराइत पाए जाएं और कि एक ही हदीस उसी हदीस के अंदर 6 शराइत पाए जाएं। तो इस इश्काल का जवाब आज के सबक में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। तो कहते हैं फसलन फी बाद इस्तिलाहात तिरमिजी, इमाम तिरमिजी की बाज इस्तिलाहात के बारे में फसल। और वो बाज इस्तिलाहात कौन सी हैं, तो कहते हैं आगे, मिन आदत तिरमिजी ये अन यकूल फी जामिही हदीसुन हसनुन सहीहुन। इमाम तिरमिजी की आदत में से है, मिन आदत तिरमिजी ये, इमाम तिरमिजी की आदत में से है कि वो अपनी जामे के अंदर, यानी जामे तिरमिजी के अंदर, जिसको सुनन तिरमिजी भी कहा जाता है, तो उनकी आदत है कि वो अपनी जामे तिरमिजी के अंदर या सुनन तिरमिजी के अंदर कहते हैं हदीसुन हसनुन सहीहुन। तो इससे पहले हदीस से पहले हाजा निकालेंगे, तो उनका मतलब होता है हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। पहले हदीस बयान करते हैं, हदीस बयान करने के बाद उस पर हुक्म लगाते हैं, हुक्म लगाते हुए कहते हैं हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। और बाज मकामात पर कहते हैं हदीसुन गरीबुन हसनुन, ये हदीस गरीब हसन है। इससे पहले भी हाजा निकालेंगे, हाजा हदीसुन गरीबुन हसनुन, ये हदीस गरीब और हसन है। और इसी तरह कभी कभार बोलते हैं हदीसुन हसनुन गरीबुन सहीहुन, यानी तीनों को जमा करते हैं, हदीस हसन गरीब सही। तो कभी कभार कहते हैं हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, और कभी कहते हैं हदीसुन गरीबुन हसनुन, और कभी तीनों को जमा करते हैं हदीसुन हसनुन गरीबुन सहीहुन। तो यहाँ पर एक
میں نے آپ کو وہی شبہ بتایا کہ کبھی غریب حسن حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر 5 شرائط ہوں، اور صحیح وہ ہوتی ہے جس کے اندر 6 شرائط ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ولا شبہۃ فی جواز الاجتماع الحسن والصحۃ، حدیث حسن اور حدیث صحیح کے جمع ہونے کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حدیث حسن اور حدیث صحیح یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ کس طرح ہوگی؟ بِأَن يَكُونَ حَسَنًا لِذَاتِهِ وَصَحِيحًا لِغَيْرِهِ، ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث حسن لذاتی ہی ہو اور صحیح لغیری ہو۔ ہم نے جو 6 شرائط پڑھی تھی، تو ان 6 شرائط میں سے جو 6 کے 6 جس حدیث میں پائے جائیں گے تو اس کو حدیث صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ حاذا حدیث حسن صحیح، تو وہاں پر حسن سے مراد حسن لذاتی ہی ہے، اور صحیح سے مراد صحیح لغیری ہی ہے۔ تو صحیح لذات ہی مراد نہیں ہے، تو لہذا 6 شرائط کا اعتبار کرنا لازمن نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ حدیث حسن اور حدیث صحیح ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، ان دونوں کا جمع ہونا جائز ہے، کہ وہاں پر حسن سے مراد حسن لذاتی ہی ہوگی اور صحیح سے مراد صحیح لغیری ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے قول کا جواب دے دیا کہ حدیث حسن اور صحیح دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي اجتماع الغرابة والصحة كما اسفلنا، اسی طرح کوئی بھی شبہ نہیں ہے، کوئی بھی اشکال نہیں ہے غرابت اور صحت کے جمع ہونے میں۔ تو ہم نے کما اسفلنا جس طرح پیچھے گزرنا، جس طرح ہم نے پیچھے بیان کیا، پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ ان الغرابت لا تنافی الصحت، جو غرابت ہے وہ صحت کے منافی نہیں ہے، کہ حدیث غریب ہو تو وہ صحیح ہو سکتی ہیں، صحیح غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والا سکہ ہو، راوی عادل ہو، متصل سند ہو، شاذ معلل نہ ہو، تام ضبط راوی ہو۔ تو یہ تمام کی تمام صفات اگر غریب روایت کے اندر پائی جائیں گی تو وہ غریب روایت صحیح ہو جائے گی۔ تو غریب ہونا، حدیث کا غریب ہونا اور حدیث کا صحیح ہونا، یہ دونوں آپس میں اپوزٹ نہیں ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا ایک راوی ہو، اور وہ ایک ہی راوی اگر سکہ ہو، عادل ہو، تو اس کو صحیح حدیث کہا جائے گا۔ تو حدیث غریب، غریب حسن یہ بھی درست ہے، اور حدیث حسن اور صحیح یہ بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تیسری بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اشکال اجتماع الغرابت والحسن، حسن اور غریب حدیث کے جمع ہونے کا اشکال، کہ جو غریب ہیں اور جو حسن ہیں یہ جمع ہو سکتی ہیں، ان پر جو اشکال ہو رہا ہے اس اشکال کا جواب دیں گے۔ وہ اشکال کیا ہے وہ آگے بیان کریں گے، یا پھر میں ہی بیان کر دیتا ہوں۔ وہ اشکال یہ ہے کہ جو غریب ہوتی ہے، حدیث غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ایک ہو، جس کو روایت کرنے والا راوی تمام طرق کے اندر، حدیث کے تمام طبقات کے اندر، روات کے تمام طبقات کے اندر جو روایت کرنے والا راوی ہے وہ ایک ہو، تو اس حدیث کو حدیث غریب کہا جاتا ہے۔ اور حدیث حسن اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تعدد طرق ہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اگر ضعیف حدیث متعدد اس کے طرق ہو جائیں تو وہ حسن ہو جاتی ہیں۔ تو اسی پر وہ آگے جواب دیں گے اور بیان کریں گے کہ یہاں پر حسن سے مراد حسن لذات ہی نہیں بلکہ حسن لغیری ہی ہے، یا پھر حدیث جو بھی حسن کی وہاں پر قسم بیان کریں گے تو وہ آپ وہاں پر بیان سماعت کیجیے گا۔ تو کہتے ہیں اما اجتماع الغرابت والحسن، بہرحال غرابت اور حسن کا جمع ہونا، یا حدیث غریب اور حدیث حسن کا جمع ہونا، فَيَسْتَشْكِلُونَهُ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ، تو بعض لوگ یہ اشکال
یا اس کو مشکل سمجھتے ہیں، مشکل شمار کرتے ہیں، بے ان ترمیزی یا اعتبر بعید طور پر کہ بے ان ترمیزی یا بعید طور پر کہ امام ترمیزی نے حدیث حسن میں اعتبار کیا ہے تعدد طرق کا، فکیف یکون غریبا، تو وہ حدیث غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو اشکال میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو غریب ہوتی ہے اس کا طرق ایک ہوتا ہے، اور جو حدیث حسن ہوتی ہے تو امام ترمذی نے حدیث حسن کے اندر تعدد طرق کیا ہے، یعنی حدیث حسن وہ ہوتی ہے جس کے طرق متعدد ہوں، تب وہ جا کے حدیث حسن بنتی ہیں، اور حدیث غریب وہ ہوتی ہے جس کا ترک ایک ہو، جس کو روایت کرنے والا راوی ایک ہو، تو ایک ہی حدیث متعدد ترک سے بھی ہو اور ایک ہی حدیث مفرد ترک سے ہو، غریب بھی حدیث ہو، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے، تو یہ اشکال تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث حسن جو متعدد طرق والی ہے اور حدیث غریب جو متعدد طرق والی نہیں ہے وہ جمع ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں جواب الاشکال، اس اشکال کا جواب، وَيُجِيبُونَ بِأَنَّ اعتبار تعدد الطرق فی الحسن لیس للاطلاق، تو ان کو جواب دیا جاتا ہے، جو اشکال کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، ان کو جواب دیا جا رہا ہے، یجیبون جواب دیا جا رہا ہے، بعید طور پر کہ بأن اعتبار تعدد الطرق فی الحسن لیس للاطلاق، یہ حدیث حسن کے اندر جو تعدد طرق کا اعتبار ہے، بأن اعتبار تعدد الطرق فی الحسن، حدیث حسن کے اندر جو تعدد طرق کا اعتبار ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، لیس علی الاطلاق، علی الاطلاق نہیں ہے، یعنی مطلقاً نہیں ہے کہ مطلقاً حدیث حسن وہ ہوگی جو متعدد طرق سے روایت ہو، بل فی قسم من ہو، بلکہ حدیث حسن کی ایک قسم کے اندر ہے، جو تعدد طرق کی قید ہے، تعدد طرق کا جو اعتبار ہے وہ مطلقاً حدیث حسن کے اندر نہیں ہے، بلکہ حدیث حسن کی جو دو صورتیں بنتی تھی، جو دو قسمیں بنتی تھی، ایک حدیث حسن وہ تھی جو حسن ذاتی ہی تھی، اور ایک حدیث کی قسم وہ تھی جو حسن غیری ہی تھی، تو یہاں پر جو مراد ہے وہ حدیث حسن غیری ہی ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ حدیث ضعیف اگر اس کے متعدد طرق آ جائیں تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، لیکن وہ حدیث حسن ذاتی ہی نہیں ہوتی بلکہ حسن غیری ہی ہوتی ہے۔ تو تعدد طرق کا جو اعتبار ہے وہ اس حدیث حسن میں اعتبار کیا جائے گا جو حدیث حسن غیری ہی ہو، وحیث حکم باجتماع الحسن والغرابت فالمراد به قسم آخر، بہرحال اس حیثیت سے کہ وحیث حکم، اور جب حدیث حسن اور حدیث غریب کے اجتماع کا جب حکم لگا، حکم امام ترمذی نے جب حدیث حسن اور حدیث غریب کے جمع ہونے کا جو حکم لگایا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ فالمراد بھی قسم آخر، تو اس سے مراد دوسری قسم ہوگی، حدیث حسن کی جو دوسری قسم میں حدیث حسن لذات ہی، تو وہاں پر وہ مراد ہوگی کہ وہ حدیث حسن جس کے اندر صحت کی تمام شرائط ہوں لیکن ضبط والی شرط نہ ہو، تو اس حدیث کو حسن لذات ہی کہتے ہیں۔ تو حدیث حسن لذات ہی اور حدیث غریب یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، تو امام ترمذی نے جو حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کیا ہے تو وہاں پر مراد یہ ہوگا کہ وہاں پر حسن سے مراد حسن لذات ہی ہے، حسن لغیری ہی نہیں، اور غریب سے مراد غریب ہی ہے جس کو روایت کرنے والا راوی ایک ہو۔ تو جب ہم اس کو حسن غیری ہی مراد نہیں لیں گے بلکہ حسن ذات ہی مراد لیں گے تو وہاں پر اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض تب ہوگا جب ہم وہاں سے حسن سے مراد حسن غیری ہی مراد لیں، تو حسن غیری ہی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے طرق متعدد ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ تم؟ نعم استاد صاحب۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک اس
اشکال کا، اس اعتراض کا یہاں سے انہوں نے جواب دے دیا کہ یہاں پر حسن سے مراد حسن لے غیری ہی نہیں بلکہ حسن لے ذاتی ہی مراد ہے۔ اور وہاں پر دوسرے طرح انہوں نے جواب دیا کہ قال بعضهم انه اشارہ، یہ جو امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کیا ہے، تو وہاں پر اشکال جو پیدا ہو رہا تھا، تو اس اشکال کا بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے دوسرا جواب بھی دیا ہے۔ اس جواب کے علاوہ انہوں نے دوسرا جواب بھی دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں انہو اشار بذالک الی اختلاف الطرق، امام ترمذی نے اس کے ذریعے یعنی حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کرنے کے ساتھ، ذالک سے مراد کیا ہے؟ حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کرنے کے ساتھ امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کرنے کے ساتھ اختلاف طرق کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اس حدیث کے طرق مختلف ہیں۔ ایک طرق کے اندر اس حدیث کو حسن شمار کیا گیا ہے، اور ایک طرق کے اندر اس حدیث کو غریب شمار کیا گیا ہے، یعنی اس حدیث کے طرق کے اندر اختلاف ہے۔ بعض محدثین اس حدیث کو حسن مانتے ہیں اور بعض محدثین اس حدیث کو غریب مانتے ہیں۔ تو اس حدیث کے طرق کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، تو امام ترمذی نے حدیث حسن غریب کہہ کر اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے طرق مختلف ہیں، اس کے طرق کے اندر اختلاف ہے۔ آگے کہتے ہیں بے ان جاء فی بعض ترک غریبا وفی بعضها حسنا، بعین طور پر کہ بعض طرق کے اندر یہ حدیث غریب آئی ہے اور بعض طرق کے اندر یہ حدیث حسن کے طور پر آئی ہے۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ آگے تیسرا جواب دیتے ہیں وکیل الواو بمعنی او، انہوں نے جو کہا ہے ھذا حدیث حسن و غریب، انہوں نے کہا ہے نا کہ ھذا حدیث حسن و غریب، تو واو پر وہاں پر آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ واو جو اصل میں آتا ہے وہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے کہ دو چیزوں کو جمع کیا جائے، جاء زید و عمر، زید اور عمر دونوں آئے، تو یہ پہلے تو مطلقاً جمع کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جو واو آیا ہے وہ واو سے مراد یہاں پر جمع والی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر واو بمعنی او ہے، یعنی شک ہے امام ترمذی کو کہ یہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے، تو انہوں نے یہاں پر شک کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس لیے وہاں پر واو بمعنی او ہے، جیسے بولا جاتا ہے جاء زید او امر، زید آیا ہے یا امر آیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آیا ہے، تو اسی طرح ان دونوں میں سے کوئی ایک حدیث ہوگی، یا غریب ہوگی یا حسن ہوگی، دونوں نہیں ہو سکتی اس جواب کے مطابق۔ تو کہتے ہیں وکیلا الواو بمعنی او، کہا گیا ہے کہ یہ جو واو ہے یہ او کی معنی میں ہے، یہ تیسرا جواب ہے۔ کس کس طرح یہ او کی معنی میں؟ بے انہو یشک، یشک، شک یا شک، ٹھیک ہے، بعین طور پر کہ شک کیا گیا ہے، بعین طور پر کہ امام ترمذی کو شک ہے، امام ترمذی کو شک ہے، وہ یہ تردد، اور امام ترمذی کو تردد ہے، فی انہو غریب او حسن، اس بات میں تردد ہے، اس بات میں شک ہے کہ یہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے، لعدم معرفتی ہی جزمن، یقینی طور پر اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے امام ترمذی کو شک ہے کہ یہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے امام ترمذی نے حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کیا ہے۔ تو یہ تیسرا قول تھا، آگے چوتھا قول بیان کر رہے ہیں وکیل المراد بالحسن ها هنا ليس معناه الاصطلاحی، یہاں پر حسن سے مراد الحدیث الحسن، حدیث حسن غریب میں جو حسن سے مراد ہے، تو حسن سے مراد وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ اصطلاح میں حدیث حسن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صحت کے 5 شرائط ہوں، ضبط کی شرط نہ ہو، یا پھر اس کو متعدد ترک سے روایت کیا گیا ہو، جو ضعیف والی تاریخ کے اندر آپ تبدل کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر حسن سے مراد حدیث
حسن اصطلاحی مراد نہیں ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، المراد بالحسن ہونا لیس معنی الاصطلاحی، حسن سے مراد یہاں پر اصطلاحی معنی نہیں ہے بل لغوی، بلکہ لغوی معنی مراد ہے۔ اور حسن لغت میں کسے کہتے ہیں؟ ما یمیل الیہ الطبع، جس کی طرف طبیعت مائل ہو، جو طبیعت کو پسند آ جائے اس کو حسن بولا جاتا ہے، بہتر بولا جاتا ہے، اچھا بولا جاتا ہے۔ یہاں پر حسن بمانا اچھے کے ہے کہ یہ حدیث اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چوتھا قول بیان کیا کہ یہاں پر حسن سے مراد حسن اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ حسن لغوی معنی مراد ہے، کہ حسن سے مراد یعنی یہ حدیث بہتر ہے، یہ حدیث اچھی ہے، یہ حدیث خوبصورت ہے۔ وَهَذَا قَوْلٌ وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا، اور یہ قول بعید ہے، بہت بعید ہے، یعنی یہاں پر یہ قول بہت دور ہے کہ یہ مطابقت اس کے اندر ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے جو حدیث حسن اور حدیث غریب کو جمع کیا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے چار اقوال بیان کیے۔ پہلا قول وہاں ہم نے بیان کیا کہ پہلا قول یہ ہے کہ وہ حدیث حسن سے مراد حسن لے غیر ہی نہیں بلکہ حسن لے ذاتی ہی ہے۔ تو تعدد طرق کا جو قید ہے وہ حدیث ہے حسن لے غیری کے اندر ہے، حدیث حسن لے ذاتی ہی کے اندر نہیں ہے۔ تو حدیث حسن لے ذاتی ہی اور حدیث غریب جمع ہو سکتی ہے، پہلا قول۔ اور دوسرا قول یہ تھا کہ حدیث ہے یہاں پر غریب سے مراد، یہاں پر جو امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے ان کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے غریب اور حسن کے ساتھ، تو انہوں نے تعدد طرق کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا ہے تعدد طرق کے طرف، یا اختلاف طرق کے پاس طرف اشارہ کیا ہے، کہ ایک طرق کے اندر اس حدیث کو حسن کہا گیا ہے اور ایک طرق کے اندر اس حدیث کو غریب کہا گیا ہے، بعض طرق کے اندر۔ تو اختلاف طرق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام ترمذی نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اور تیسرا قول یہاں پر او بمانا واو بمانا او کے ہیں، یعنی امام ترمذی کو شک ہے، تردد ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا غریب ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ کو اس حدیث کی یقینی طور پر معرفت نہیں ہے، تو یقینی طور پر معرفت نہ ہونے کی وجہ سے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ قول کیا کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے، ان کو کنفرم پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کیا ہے۔ اور چوتھا قول یہ بیان کیا جو کہ بعید ہے، بہت دور ہے، جو نامناسب ہے، وہ یہ کہ یہاں پر حسن بمانا اصطلاحی کے نہیں بلکہ حسن بمانا لغوی کے ہیں۔ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ ما یمیل ہو الہ تب ہو، جس کی طرف طبیعت مائل ہو، یعنی جو چیز طبیعت کو اچھی لگے اس کو حسن بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص اس باب کے اندر بات تھی کہ امام ترمذی نے جو بعض احادیث کو جمع کیا ہے تو ان سے کیا مراد ہے، تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن آپ سے یہ سبق پوچھے جائیں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔